बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना के मरीज़ों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन एक अच्छी और खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान का शुमार उन 20 ममालिक में होता है जहाँ पर रिकवरी रेट बहुत बेहतर है। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूँ। दुनिया के हालात तो हमारे सामने ही हैं कि 60 लाख से ज़ायद अफराद में कोरोना हो चुका है और 3.5 लाख के करीब अमवात भी हो चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान जिन टॉप 20 ममालिक में शुमार होता है, उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं? मुतासरा पाकिस्तानियों की शरह 0.0278% है। ये 10 लाख में से 278 अफराद बनते हैं और आलमी जो औसत है वो 745 अफराद फ़ी 10 लाख बनती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर रेशो बहुत बेहतर है। 20,000 अफराद पाकिस्तान के सेहतमंद हो चुके हैं, ये 33% बनती है। इसके अलावा जो अमवात की शरह है वो 10 लाख में से सिर्फ 6 अफराद की अमवात की शरह पाकिस्तान के अंदर। तो इस चार्ट को मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर अमवात जो हैं उनका रेट भी बेहतर है, कम है, और अल्लाह करे कि ये मज़ीद कम होता चला जाए। लेकिन इसके बावजूद कोरोना केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। हमारी कैपेसिटी, जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, उसको 12 कहा गया कि ये 30,000 अफराद तक जाएगी, लेकिन अभी तक तो ये नहीं जा सकी। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? लेकिन एक जो सबसे अहम चीज़ हमने आज प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करनी है वो है हमारे पाकिस्तानियों का रिस्पॉन्स। कि हमने अपनी मार्केट्स को महदूद तो किया, हमने जुमा हफ्ता इतवार की छुट्टी की भी बात की, हमने 9 से 5 टाइमिंग भी की, लेकिन हमारे यहाँ अमूमी तासुर ये कायम हो चुका है। कुछ लोग एक बहुत बड़ा हल्का ये समझता है कि शायद कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, इसके पीछे कोई एजेंडा है, इसके पीछे कोई साजिश है। क्या वाकई हमारे पाकिस्तान की जो हमारी हुकूमतें हैं वो एक नैरेटिव बिल्ड करने में नाकाम रही हैं? वफाक और सिंध की लड़ाई हुई और उस लड़ाई के नतीजे के अंदर पाकिस्तानियों का रिस्पांस वो तकसीम हो गया। उसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। कुछ थोड़ी सी आगे चलकर बात मैंने करनी है नैब के ऊपर कि नैब के मुतालिक ये कहा जाता रहा, कुछ वफाकी वज़रा ये कहते रहे कि नैब को ईद के बाद एक्टिव हो जाएगा और वो 2 तरह का एक्टिव होगा, अपोजिशन के लोगों को भी पकड़ेंगे, हुकूमत के लोगों को भी पकड़ेंगे। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने एक और जो इनिशिएटिव लिया है वो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव यह है कि उन्होंने चीनी और से मुतल्लिका जो रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर इक़दामात करने की बात की है। तो क्या हुकूमत वक्त ने, जिन्होंने ये रिपोर्ट जो लाए थे, वो इसके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और फिर नैब के रोल के ऊपर भी बात करेंगे। वफाकी वज़रा को कैसे पता चल जाता है कि जी नैब ये कार्रवाई करने चला जा रहा है? शहजाद अकबर साहब हों, शेख रशीद साहब हों या दीगर वफाकी वज़रा हों, वो नैब के इक़दामात से पहले ही कह देते हैं कि नैब अब ये करने के लिए जा रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि अपोजिशन जो कहती है कि एहतसाब नहीं इंतकाम है ये, तो क्या ये नैरेटिव भी आगे बढ़ रहा है? ये भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और फिर आगे बढ़कर थोड़ी सी बात इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर करनी है। मैंने भारत का पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस है वो तो ख़राब से ख़राब तर होते ही चले जा रहे हैं, लेकिन चाइना और भारत की आपस के अंदर लड़ाई है, लद्दाख के मामले के ऊपर भी बात करनी है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं एयर वाइस मार्शल अनवर महमूद खान साहब। किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है, बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल अनवर महमूद खान साहब आपको प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर हनान ने हमें ज्वाइन किया है, हेल्थ कम्युनिकेशंस के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बलक शेर खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप सर तजियाकार भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और कई तरह के ओहदे हैं। सर आपके पास बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। मैं सबसे पहले एयर वाइस मार्शल अनवर महमूद खान साहब, सर आपके पास आना चाहूँगा और सबसे पहले जो कोरोना वायरस का मामला है सर, इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी राय से हमें आगाह करें कि अवाम ने एहतियात नहीं की। सर, अवाम की एहतियात ना करने के पीछे हम गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ऑफिशल्स ये कहते रहे, बारहा कहते रहे कि अवाम एहतियात करें वरना हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। आपको लगता है कि हमारे यहाँ नैरेटिव कायम नहीं हो सका, एक नैरेटिव नहीं बन सका जिसकी वजह से अवाम ने एहतियात नहीं की? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। मैं ख्याल था शायद ये चूँकि एक टेक्निकल सवाल है, आप हनान साहब से शुरू करेंगे, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप भी अपने तजुर्बे से हमें आगाह। आई शेयर माई ओपिनियन। बात यह है कि ये पेंडेमिक्स जो हैं ये आउट ऑफ ब्लू नहीं आते, और जब आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप देख रहे हैं, और 100 साल के बाद इन बिटवीन बहुत सारे भी आए हैं। तो लोगों को अवेयर करना जो है ये मुआशरे का एक हिस्सा। बाज़ मुआशरे ऐसे हैं कि जहाँ खुद लोग इसको पूरी तरह से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन, उसका एक एडवाइज़र ऑन कोरोना जो कि सस्पेक्टेड था, वो कोई 250 मील की ड्राइव, उसके बच्चे थे वहाँ पर, वो वहाँ गया।
دی کنسرنڈ منسٹر ریزائنڈ کہ جناب ان صاحب نے جو ہم نے تشہیر کی ہے کہ آپ کورونا میں یہ کریں، اس نے نہیں جو ایس او پیز طے کیے ہیں ان کو تھینک یو، آپ نے آسانی ایس او پیز کو وائلیٹ کیا ہے. میں لوگوں کو کس طرح اس بات کا جواب دوں گا کہ ایک حکومتی عہدیدار جو اس میں رسپانسبل ہے وہ اس کو وائلیٹ کر کے چلا گیا ہے اور وہ ریزائن کر کے گھر چلا گیا. یہ ہوتی ہے قوموں میں لیڈرشپ میں عوام کے ساتھ یکجہتی. آپ کو ہمارے لیڈر کنفیوز نظر آئے؟ میں اب آپ جو میں نے عرض کیا ہے آپ اس کا جواب مجھے دیا، آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنی رائے سے تو بعد میں آگاہ کروں گا. تھینک یو. دیکھیے لیڈر کا کام یہ ہے کہ راستہ دکھانا، لائک والدین. چھوٹا بچہ ہے، آپ اسے کہتے ہیں بیٹے وہ مت جا، ہیٹر جو ہے یہ ہاتھ جلا دے گا، وہ گرم ہے، سردی ہے، وہ پاس جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے اور پاس جاتا ہے. لال رنگ ہے وہ پکڑنا چاہتا ہے، چھوٹا بچہ ہے. وہ اگر نہیں منع ہوتا آپ اسے کھینچ کے ایک چھوٹا سا چپت تو لگائیں گے. اب وہ گرمی کی وجہ سے نہیں جائے گا، چھپت کی وجہ سے. یہی حال قوموں کا ہے. اب آپ دیکھیے ہماری تعلیم دیکھیے، ہمارا ڈسپلن دیکھیے. ہم وہ قوم ہے اگر لال بتی ہے اور کوئی نہیں آس پاس تو ہم اس میں سے گزر جاتے ہیں. بالکل ایسے. یہ جو قومیں سیلف ڈسپلن کی ہیں، قائد اعظم کا پہلا موٹو یونٹی فیتھ ڈسپلن. ہم یونٹی نہیں ہے، کراؤڈ ہیں. فیتھ 50,000 قسم کے فیتھ ہیں، نہ قوم پر ہے نہ مذہب پہ 72 فرقے ہمارے، اور ڈسپلن تو ہے ہی نہیں. تو ہمارے اس وقت آپ کی بات کا جو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان اے وے حکومتیں، کیونکہ صحت جو ہے یہ صوبائی معاملہ بھی ہے، ان کے ہاں ایک میزریبل فیلئر ہے. اور اس کے لیے یہ اس لیے ہے کہ یار اگر ہم نے کیا تو ادھر ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. اور یہ لوگ ووٹ اس لیے ہے کہ ووٹ بکتے ہیں ہمارے یہاں. یعنی کہ آپ کی ساری پکچر کے اندر جو کنفیوژن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کہیں ایک فیکٹر ووٹ کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. میں اس کے پیچھے دیکھ رہا ہوں امیچورٹی ایز اے نیشن، لیک آف ایجوکیشن، لیک آف ڈسپلن. امیچورٹی ایز اے نیشن بھی دیکھ رہے ہیں، ایز اے گورنمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے تو پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں گورنمنٹ از لائک دی پیرنٹس. اگر وہ اس کو نہیں پیار محبت سے کہہ سکتے تو ان کو اس کو انفورس کرنا چاہیے. اور انفورس کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس آئی مین دیٹ از ون تھنگ یو کیناٹ فائٹ اسٹیٹ. گورنمنٹ کے پاس آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے تمام ادارے ہیں. اب اگر وہ نہیں کرتے تو اٹ از بیڈ پیرنٹنگ. رائٹ. مجھے آگے بڑھنے دیں. میں ڈاکٹر حنان صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مسئلہ بنیادی طور پر خراب کہاں پہ ہوا؟ حکومت کے اینڈ سے مسئلہ خراب ہوا ہے یا عوام کے سمجھنے میں کچھ کمی رہ گئی یا حکومت کے سمجھانے میں کچھ کمی رہ گئی؟ میں تھوڑی سی تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب یہ چائنا میں پھیلا ہے اس وقت پاکستان کو تقریباً 3 ماہ کا ٹائم مل گیا. 25 فیب سے بعد پاکستان میں سٹارٹ ہوئے ہیں کورونا کے کیسز. پاکستان نے ڈیورنگ دیٹ ٹائم پراپر پلاننگ نہیں کی ہے اور شروع میں سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان میں بڑی کلیئر کٹ ڈویژن رہی ہے کیونکہ اور سندھ نے بڑے اچھے سٹیپ شروع میں لے لیے تھے. اب جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف جو میسج جاتا رہا ہے تھرو آؤٹ پاکستان، انہوں نے غریب عوام کی بات کیا، جی ان کا روزگار چھن جائے گا. یعنی کہ انہوں نے جس طرح نیریٹو آپ کا ڈیولپ کیا اس سے یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے اندر جو فیئر ہے فیئر ختم ہو گیا. دیکھیں کسی بھی ہیلتھ کمیونیکیشن کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ فیئر اپیل کو بات کرتے ہیں. فیئر جب کریٹ ہوگا تو لوگ پریکاشنری میئرز لیں گے. جب لوگوں کے اندر فیئر ختم ہو گیا تو لوگوں نے کہا جی یہ ایک نارمل فلو ہے یا نارمل بیماری ہے. اچھا جو آپ نے کوششیں کرتی رہی انہوں نے فیئر کے اوپر فوکس کو قائم رکھا ہے. اور جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں اسپیشلی جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں جنہوں نے آپ نے ڈکلیئر کیا ہے. اب ڈاکٹرز کے پاس بھی پورے پاکستان میں بلوچستان میں دیکھیں ڈاکٹروں نے جب لڑائی کی ہے ان کو ڈنڈے پڑے ہیں تو پھر جا کے جناب آرمی نے ان کو کچھ سپورٹ کیا، جا کے ان کو سامان دیے. ورنہ تو شروع میں 3 ماہ تک ان کے پاس چیزیں اویلیبل نہیں تھی جو فرنٹ لائن سولجرز کو کورونا کے خلاف پروٹیکٹ کرنے کے لیے دی جائیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب پریزنٹ سچویشن کیا ہے، پچھلی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پریزنٹ سچویشن کیا ہے؟ پریزنٹ میں یہ ہے کہ جب اب پوری دنیا میں جب یہ کرونا کی پیک آئی انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، بڑا اسٹرانگ قسم کا لاک ڈاؤن کیا. پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ جب اس کی پیک آ رہی ہے ہم نے لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا. یہ بہت بڑی ایک مسٹیک تھی. اچھا ایک جو ایڈوانٹیج پاکستان کو ہے یہاں پہ ڈیتھ ریٹ کم ہے کمپیئر ٹو یورپ اینڈ اسپین اینڈ اٹلی اینڈ یو ایس بہت کم ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے. اب ہمارا ہیلتھ سسٹم تو ابھی سے کولیپس ہونے کی طرف چلا گیا ہے. ایون کے پی کے نے کہہ دیا ہمارے پاس اب بیڈ نہیں ہے. سندھ نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس بیڈ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ حالات اس طرف جانا شروع ہو گئے. دیکھیں نا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب لوگ جو ہے نا امریکہ میں رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، پوری دنیا میں نہیں کر رہے کیونکہ لوگوں کے ایک ہوتا ہے. چائنا نے بائی فورس کروایا ہے. اب عمران خان صاحب نے ایک
پوری ٹائیگر فورس بنائی ہے, جو بھی سو کالڈ انہوں نے ایک ڈیولپ کی ہے ٹائیگر فورس. اب ہونا یہ چاہیے جو اس وقت پریزنٹ سچویشن کے اندر جو میں سجیسٹ کر رہا ہوں اس پروگرام کی وساطت کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ٹائیگر فورس ہے آپ پورے پاکستان کے اندر, اب سمارٹ لاک ڈاؤن کا انہوں نے بات کی, اب وہ بھی سچویشن نہیں رہی کہ جی ایک گلیوں کو کوارنٹائن کر دیا جائے, لوگ وہاں پر ہی رہیں, وہ بھی مسئلہ ختم. اب تو یہ ہے کہ میڈیا کو یوز کریں, ماس لیول کے اوپر آپ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں, آپ منہ کے اوپر ماسک ڈالیں, کمپلیٹ سوشل ڈسٹینس. اس کے اوپر بھی آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں. میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ون لائنر آپ بتائیں, آپ کو لیڈرشپ کا مسئلہ نظر نہیں, میں ون لائنر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو انہوں نے جو فورس بنائی ہے نا ابھی کرونا فورس یا جسے آپ کہہ رہے ہیں ٹائیگر فورس, ان کو ڈفرنٹ جگہوں پہ پلیس کریں. فار ایگزامپل ہم لاہور کی ایگزامپل لے رہے ہیں, نہیں آ رہی نا, اگر اس طرح آپ کریں ڈفرنٹ جگہوں پہ آپ لوگوں کو, مثلا اگر آپ شالمی مارکیٹ کی بات لے لیں لاہور کے اندر یا لبرٹی کی لے لیں, اگر لوگ آتے ہیں وہاں پہ انٹرنس کے اوپر آپ کے چیک پوائنٹس رکھیں, کسی بندے کو بغیر ماسک کے بغیر اس کے اندر انٹر نہ ہونے دیا. یہ سجیشنز کے اوپر آگے بڑھ کے پروگرام میں بات کرتے ہیں. میں بلک شیر کھوسا صاحب کے پاس جاؤں گا. بلک شیر کھوسا صاحب, آپ فرمائیے گا, کیا حکومت اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام رہی؟ عوام نے حکومت کی دی ہوئی ایس او پیز یا لائنز کے اوپر اس طرح سے فالو نہیں کیا, اس کے پیچھے کیا ریزن دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ آپ کے چینل کو مبارکباد دوں گا کہ ایٹ لیسٹ آپ نے اس کیوس سے اور اس فیئر آف ڈیتھ سے عوام کو باہر نکالا ہے کہ آپ نے یہ مینشن کیا ہے کہ 20,000 سے زیادہ لوگ ریکور کر گئے ہیں. ادروائز یہ ڈیتھ ریٹس پہ تو ہر چینل وہ بڑا فلیش کرتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کا چینل از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. آئی ول جسٹ کیری آن دا ورڈز آف مارشل صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا. نمبر 1, اٹ از اے کمپلیٹ فیلئر آن دا پارٹ آف دا گورنمنٹ. ریٹ آف گورنمنٹ بالکل یہ انفورس نہیں کر سکے. اچھا, اس کا ریزن میں بتا دیتا ہوں. جی پلیز. اف اٹ کمس ٹو دا ڈاکٹرز, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے ہاسپٹلز میں پیشنٹس کو اٹینڈ کرنا ہے, تو وائی وڈ ڈاکٹر کوئی بے وقوف تو نہیں ہے نا, اتنا پڑھ لکھ کے گئے ہیں, اتنا ان کی سخت ایجوکیشن ہے کہ وائی وڈ دے سے نو کہ ہم نے ان کو نہیں ٹریٹ کرنا. وہ بھائی وہ ڈاکٹرز کو آپ جب تک کٹس نہیں دو گے, ان کو پوری طرح سیکیورٹی وہ نہیں دو گے اس سے, اس وائرس سے بچنے کے لیے, دے کین ناٹ ٹریٹ دا پیشنٹس, دے ول بیکم پیشنٹس. نمبر 1 یہاں پہ فیلئر ان کا آیا. یس, نمبر 1 فیلئر یہاں پہ آیا ان کا. نمبر 2 فیلئر ان کا آیا کہ یہ تقریریں تو کر دیتے ہیں ایز اے فیڈرل منسٹر یا پروونشل منسٹرز, لیکن بدقسمتی یہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. دوسرا فیلئر یہاں پہ یہ آیا, او بھائی ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یا آل رسول کا دور یا صحابہ کرام کا دور یا اس کے بعد اسلامک سلطنتوں کا دور جو قائم رہی تھی ہزاروں سال, ان میں یہ تھا جب کبھی کہا یا کچھ ایسا آتا تھا, میں تو اپنے آپ کو ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ کہتا ہوں اور مذہب کے حوالے سے بھی, تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ حاکم وقت وہ ہے جب کوئی ایسا کہات آئے تو وہ ہر دروازے پہ دستک دے کے دیکھے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا. تو انہوں نے اس چیز کو بھی لیک کیا, نہ کسی کو لاک ڈاؤن کرو, لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, لیکن اس کے ساتھ عوام کے دروازے تک ماسک بھی پہنچاؤ تم, بیکاز عوام نہیں خرید سکتی. ایک آپ کا 200 کا ماسک 2,500 پہ پہنچ گیا, ایک آپ کا سینیٹائزر جو ملتا تھا 50 روپے کا وہ آپ کا 800-900 پہ پہنچ گیا. عوام نہیں خرید سکتی. اب تو صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ماسک اور سینیٹائزرز تو اویلیبل بھی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی ذات کی ہے. اب حالات کچھ بہتر ہو گئے. شروع کے دنوں میں تو بہت حالات گمبھیر ہو گئے تھے. عوام ہماری بہت سینسٹیو اور کیئرفل اور بڑی غیور عوام ہے. وی آر واریئرز, ہم جنگجو قسم کی عوام ہے. ہم کہتے ہیں کہ وی آر فائٹرز. آپ دیکھیں کہ امریکہ کی اکانومی کلاپس کر گئی ہے, آپ کی پوری دنیا کی اکانومی کلاپس کر گئی ہے, بٹ وی ہیو ناٹ کلاپسڈ بیکاز وی آر فائٹرز. اور ہماری آپ دیکھیں, اگر افواج پاکستان کو آپ دیکھیں یا ہماری آپ پولیس کو دیکھیں یا جن کے ذمہ لگاتا ہے, وہ اپنی ڈیوٹیز پوری طرح سر انجام دے رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اس وقت سیاسی طور پے سیاست کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر سندھ میں کمپلیٹلی سب سے پہلے لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے تو پورے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ سندھ گورنمنٹ نے پریکاشنز لیں, انہوں نے دیکھ لیا, انہوں نے فورکاسٹ کر لیا. آپ مجھے یہ بتائیں نیریٹو کے بلڈ نہ ہونے کے پیچھے کون تھا؟ سندھ تھا, وفاقی حکومت تھی, کون تھا؟ دیکھیں اٹ واز دا فیڈرل گورنمنٹ جس نے کنسنسس نہیں کر سکی, جو ایک پوائنٹ پہ نہیں آ سکی کہ یہ پورے پاکستان میں ایک ہی دفعہ اس کو جو ہے ہم کمپلیٹلی اپنے تمام چیزوں کو اپلائی کریں ایک ہی دفعہ. سب سے پہلے انہیں چاہیے تھا ماسک دیتے,
لوگوں کو سینیٹائزر دیتے, ان کے گھروں تک کھانا پہنچاتے. اب آپ نے اس کا بھی سوچنا ہے جو ایک رنگ والا ہے, آپ نے اس کا بھی سوچنا ہے جو ایک مزدور مستری ہے. ٹھیک, ان کا انہوں نے سوچا ہی نہیں. ٹھیک, جس کی وجہ سے یہ ایک ابھی بھی شدید کنفیوژن کا شکار ہیں. مجھے پروگرام کے اندر ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے ان غریبوں کا بھی سوچنا تھا, تو حکومت نے غریبوں کا سوچتے ہوئے لاک ڈاؤن ختم کیا کہ یار اکنامک ایکٹیویٹی بہتر ہو, تو کیا ان کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ نہیں؟ سر آپ کے لیے سوال ہے, ایک بریک لیتے ہیں, پروگرام میں میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. انور محمود خان صاحب, سر آپ کو کیا لگتا ہے حکومت نے جو فیصلہ کیا تھا یہ بیسٹ انٹرسٹ میں تھا عام آدمی کے لیے کہ جی اکنامک ایکٹیویٹی کا بہتر ہونا, بحال ہونا ضروری ہے, تو لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا فیصلہ آپ کے نزدیک وفاقی حکومت کا درست فیصلہ تھا؟ اس سے پہلے میں بات بڑھاؤں گا کھوسا صاحب کی بات کو. ہی ہیڈ اے ویری نائس نیریٹو بلٹ اپ, مگر یہ یاد رکھیے کہ حکومتیں جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنز بناتی ہیں, ٹھیک, اور اگر انسٹیٹیوشنز ہوں تو ان کو مضبوط کرتی ہیں, اگر مضبوط ہے تو ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. گھر گھر کھانا پہنچانا, ابھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک ہمارے بھائی کے عزیز ایک بڑے ملک میں گئے تو ایئرپورٹ سے اترے تھے تو ان کو پیسے اور ماسک اور ہر چیز کے لیے آپ ابھی جائیں اور آپ فلائیں جگہ رہیں. اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. ایگزیکٹلی, ٹھیک, یہاں نہیں کیا. اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشن, کھوسا صاحب کے آبزرویشنز آر منٹ ایبسولوٹلی, مگر میں آگے سوال کرتا ہوں ہمارے پاس کیا کوئی انسٹیٹیوشن ہے؟ یعنی وہ حکمران جسے ایک زکام ہوتا ہے تو پاکستان چھوڑ کے جیسے اپنا ویری ایکسپینسو ہاسپٹل ماڈل ٹاؤن میں ہے وہ چھوڑ کے زکام کے لیے 40 دن پی آئی اے کا جہاز بھی وہاں رکھتے ہیں, $40 ملین کا خرچہ ہوتا ہے اسٹیٹ پیس. اور یہ وہی حکمران تھے جنہوں نے 104 وزٹ تو ابراڈ کیے اور پارلیمنٹ میں 4 دفعہ گئے, جہاں پہ کہ آپ نے انسٹیٹیوشن بنانے ہیں, جہاں آپ نے لوگوں کی اچھائی کے لیے قانون بنانے ہیں. تو اب میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ موجودہ حکومت آپ کو کیا لگتا ہے یہ اپنا کا حصے کا کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ اسی پہ آ رہا ہوں. اب موجودہ حکومت کی بات دیکھیے, ایک بڑی اچھی فگرز دی گئی تھیں کہ امریکہ کی اکانومی کلیپس ہوئی, ہماری اکانومی کلیپس نہیں ہوئی. آئی فیل ویری پراؤڈ اباؤٹ اٹ, مگر یاد رکھیے سم ٹائمز فیکٹس کین کنفیوز یو. امریکہ کی اکانومی میں جب انہوں نے کرونا وائرس کو ٹیکل کیا تو سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے 1000 ارب ڈالر سیٹ اسائڈ کیا, اور پھر 1000 بعد میں پھر کر دیے. سنیے, کچھ عرصے کے بعد ہی ریئلائز, مائنڈ یو ان کی آبادی ہم سے صرف 30-40% زیادہ ہے, ہم 220 ملین ہیں, وہ 330 ملین, 330 بالکل, تو وہ 30% زیادہ ہے ہم سے. تو اس حساب سے ہمیں کوئی 700 ارب کرنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے 1000 ارب اور کر دیا. اب لیٹسٹ یہ ہے کہ کچھ 600 ارب انہوں نے ایز اے اسپیشل بٹ کر دیا ہے. اب وہ پنجابی میں کچھ اور کہاوت ہے, ہماری اکانومی بٹوین 250 and 300 بلین کی ہے, اس میں اس گورنمنٹ نے $1 بلین 1000 ارب روپیہ اس کے لیے سیٹ اسائڈ کیا. اب یہ اس کا 1000واں حصہ ہے. ہماری خوبصورتی یہ ہے پاکستان کی, اور ہمیں جتنا شکر کریں نہیں کر سکتے, ہم فوڈ سفیشینٹ ہیں, دنیا کے چند ممالک میں سے ہیں وہ آر فوڈ سفیشینٹ, اور اس کو بھی ہم بیڈلی مینیج کرتے ہیں. یعنی اپنے فوڈ کو ہم اونے پونے کر کے سینٹرل ایشیا, حد یہ ہے کہ ایون دشمن ممالک میں بھی بھیج دیتے ہیں تاکہ ہم کو کچھ پیسے ملیں اپنی قوم کے حصے. تو یہ ہوا کیسے ہے؟ میں نے بات شروع کی تھی بیڈ انسٹیٹیوشنز, نو انسٹیٹیوشنز, ویک انسٹیٹیوشنز. اب 2 سال میں اگر آپ نے پچھلے 40 سال کے گند کو نکالنا ہے تو وہ آپ نے ون لائنر صرف یہ بتا دیں کہ حکومت نے جو ڈیسیژن لیے ان ڈیسیژنز میں جو لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک فیصلہ تھا, دانشمندانہ تھا, اپنی دانش میں بہتر کیا انہوں نے؟ ون لائنر آگے بڑھنا پھر مجھے اور ٹاپک پہ بات کرنی. اس میں اگر تو ٹیکنیکل پوائنٹس پہ دیکھے جائیں جو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے تو اٹ واز اے رانگ ڈیسیژن. آن دی ادر ہینڈ وہ ننگی نے نونا کی نچوڑنے کی والی بات ہے.
اگر ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو بیچارے گھر میں بھیجنے کی تو بڑی بری بات ہے, وہ بیچارے کو کھلا کیسے سکیں گے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان بے نظیر انکم سپورٹ کے جو 7-8 لاکھ لوگ فضول تنخواہ لے رہے تھے, ان کو روک کے انہوں نے ایک مزدور کسان کو 12,000 روپیہ دینا شروع کر دیا, غریب آدمی کو. تو میرا خیال ہے حکومت کی انٹینشن بھی ٹھیک ہے, نیت بھی ٹھیک تھی, ان کے پاس انسٹیٹیوشن جو تھے وہ تباہ ہوئے ہوئے ملے. سر ان سے کام کس نے لینا تھا؟ ڈاکٹر حنان صاحب, آپ کے خیال میں نیت بھی ٹھیک ہے, ادارے بھی موجود ہیں, لیکن کام لینے کی اگر ول نہیں ہے تو کیا حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ان تمام مس مینجمنٹس کا جو اس کرونا کو لے کر کے ہوئی؟ ہمارے پاس ایک ایسی پالیسی کے لیے ایک ون لائنر پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس کہ کرونا سے ہم نے نپٹنا کیسے ہے. تو پھر جب ہمارے پاس حالات یہ ہیں اور حکومت وہ ڈیسیژن جو پراپرلی نہیں کر پا رہی, اس کے سامنے وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ لوگ کہیں کرونا سے مریں گے یا لوگ بھوکے مر جائیں گے, تو ایسی صورت میں جو اقدامات ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب تو بہتر سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے جو پہلے بات کی تھی کہ لاک ڈاؤن کو جو انہوں نے ختم کیا, اور کیونکہ بہت سارے پاکستانی غریب لوگ ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ایک کنٹینیوس ان کو پیسے پرووائڈ کر سکیں یا ان کو فوڈ آئٹمس پرووائڈ کر سکیں تاکہ وہ سسٹین کر سکیں. اب اس کے لیے اسٹریٹجی یہ تھی, جب حکومت نے پہلے 12,000 روپیہ دینا شروع کیا, پوری پلاننگ کی ہے, ان کو ساتھ ساتھ اگر لاک ڈاؤن کو مکمل طور پہ ان کو ختم کرنا ہے, پہلے انہوں نے کہا جی ہم پارشلی اس کو ختم کریں گے, ابھی بھی اسی طرف جا رہے ہیں. جب انہوں نے ختم کرنے نہیں, اس ٹائم کے اندر پوری طرح پلاننگ اور اسٹریٹجی نہیں بنائی تاکہ وہ اسٹریٹجیز لے کے آئے, تاکہ اگر, کیونکہ اب ہمیں کرونا کے ساتھ ہی زندہ رہنا ہے. دیکھیں کرونا ساتھ ساتھ چلے گا اور ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, اس پروٹیکشن کے لیے ہمیں چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پھر ان کے ایئر وائس مارشل صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ پھر اگر یہ لاک ڈاؤن ختم نہ کرتے, اگر یہ لوگوں کو ریلیف نہ دینے کے لیے کوششیں نہ کرتے, اکنامک ایکٹیویٹی کو آغاز نہ کرتے, تو لوگ کیا بھوک سے نہ مر جاتے؟ نہیں, دیکھیں بھوک میں, دیکھیں پاکستان کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ کریڈٹ کارڈ اکانومی نہیں ہے, پاکستان کی ہارڈ کیش اکانومی ہے. تو یہاں پہ لوگ سسٹین کر سکتے ہیں 5 to 6 months, فرینکلی اسپیکنگ. بے شک وہ کس بھی لیول کا طبقہ ہے, وہ جو بہت نیچے لیول کا طبقہ ہے, جو ڈیلی ویجرز ہیں, جو ڈیلی کام کر رہے ہیں, اس کو حکومت سپورٹ کرنا شروع ہو گئی تھی. پھر پاکستان کیسے سسٹین کریں گے؟ میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں. گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جی کرایہ داری ایکٹ کے اندر ہم ترمیم کر رہے ہیں, 2 ماہ تک مالک مکان کرایہ داروں کو نکال نہیں سکے گا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے, اگر کوئی نکالتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اب آپ نے 2 ماہ تک تو ایکٹیویٹی نہیں کی, وہ کرایہ بیچارہ کہاں سے دے گا؟ اچھا وہ اس کی دکان بھی کرائے پہ تھی, اس کا گھر بھی کرائے پہ تھا, اس گھر سے, اس دکان سے وہ گھر کے اخراجات, دیگر اخراجات, گروسری وغیرہ بھی پوری کیا کرتا تھا. دکان پہ اس نے 2 لڑکے بھی رکھے ہوئے تھے, ان کو تنخواہیں بھی دیتا تھا. اب ایک یہ مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا آدمی ہے, سفید پوش آدمی ہے, یہ بیچارہ جو خیرات خود بھی کیا کرتا تھا, یہ کہاں سے پھر معاملات کو چلائے گا؟ جب آپ نے اس کی دکان بند کر دی, یہ گھر بیٹھ گیا, اب اس نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, اس نے دکان کا کرایہ بھی دینا ہے, اس نے گھر میں اپنے بچوں کے لیے راشن پانی کا بھی انتظام کرنا ہے, اس نے دکان کے لڑکوں کو تنخواہیں بھی دینی ہے, یہ کہاں جائے گا؟ نہیں دیکھیں, جو میں نے بات کی نا کہ اس کو جو لاک ڈاؤن کو جو کھولا گیا ہے, اس کو پیرلر چلائیں آپ. دیکھیں ساتھ ساتھ پریکاشنری میئرز ہوں اور ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن جس طرح انہوں نے اوپن کیا ہے. ہمارے ہاں جو پریکاشنری میئرز ہیں, جو ڈاکٹرز کی جو رائے ہے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں آپ, اس کے اوپر فوکسنگ. اب شہر کی حالت دیکھیں آپ نے اگر لاک ڈاؤن کرنے تھا, آپ نے عید کے دنوں میں کیوں اوپن کیا؟ عید کے بعد کرتے تو آپ کی یہ ریشو اتنی زیادہ تیزی سے نہ بڑھتی. دیکھیں کچھ اسٹریٹجیز بنانی ہوتی. عید کے بعد انہیں کیا چاہیے, ہم لاک ڈاؤن اوپن کر رہے ہیں, اس سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ عید کے دنوں میں جو بے تحاشا عورتیں مرد مارکیٹوں میں نکل آئیں, ٹھیک ہے وہ بزنس کا ٹائم ہے, پر جو مارکیٹ میں نکل آئے ہیں اس سے آپ کے کرونا کا اسپریڈ وہ بڑھ گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف تو آپ نے مارکیٹیں کھول دیں, اب پریکاشنری میئرز کیا لینے ہیں؟ جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ ان کو لوگوں کو بہت اسٹرکٹلی جگہ جگہ ناکے لگائیں, لوگوں کو کہیں جی آپ ماسک پہنیں, دوسری چیزیں کریں, ہاسپٹلس کو اس کی کیپیسٹی کو بڑھائیں, اور ساتھ اویئرنیس کمپین بڑی اسٹرانگ لیول کے اوپر لانچ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ مذاق نہیں ہے, بڑا سیریس میٹر ہے کرونا کا, تاکہ اگر یہ لگ گیا اس میں ہو سکتا ہے نوجوان بھی مر رہے ہیں, بوڑھے بھی مر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ دونوں چیزیں لاک ڈاؤن اوپن کر دیا, اس کو بند نہ کریں, اوپن رہنے دیں, پر ساتھ بڑے اسٹرکٹ میئرز لیں جس کی بیس کے اوپر ہم لوگوں کو پروٹیکٹ بھی کر سکیں اس بیماری سے, تاکہ لوگ جو ہے نا آگے وہ سپریڈ ہو. اگر وہ سپریڈ ہوتا گیا تو پھر کیا ہوگا الٹیمیٹ؟ ان کو پھر آج انہوں نے لاک ڈاؤن دوبارہ 3 دن کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے, پھر ان کو مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ جب بہت زیادہ سپریڈ ہو گیا آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ہاسپٹلس کے اندر, پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ کی اکانومی بھی تباہ ہوگی. سوال یہ ہے پھر آپ کی اکانومی بھی تباہ ہوگی. مجھے پھر اس سوال کا جواب دیں, کیا جمعہ ہفتہ اور اتوار کو چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ سوال کیا تھا, کیا کرونا نہیں پھیلے گا؟
پیر منگل بدھ جمعرات جو آپ ایکٹیویٹی کو آن کر رہے ہیں اور جمعہ ہفتہ اتوار آپ ایکٹیویٹی آف کر رہے ہیں، کیا ان دنوں میں جن دنوں آن ہیں ان دنوں میں کرونا پھیلے گا نہیں؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے بالکل ٹھیک آپ ان میئرز کے ساتھ پورا ویک کیوں نہیں چل سکتے؟ میئر کے ساتھ کریں اور آپ مارکیٹ کا ٹائم جو ہے نا سپین بڑھا دیں، تاکہ جتنا ٹائم زیادہ دکانیں اوپن رہیں گی لوگ کم لوگ مارکیٹ میں جائیں گے، اسپریڈ اس کا کم ہوگا. اگر آپ یہی ٹائم 2 گھنٹے کے اندر کر دیں تو 5000 بندہ اکٹھا آ جائے گا دکان کے اوپر، تو بیماری تو اسپریڈ ہوگی نا. آپ 7 days کے اوپر ہی کھلا رہنے دیں اس کو، اور اس کے ساتھ SOPs جو بنائے ہیں اس کو امپلیمنٹ کروائیں بڑا اسٹرکٹلی. اس کے اوپر آپ جس طرح ماسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پہلے بھی اور پوری طرح حکومت کی ریٹ تو نظر ہی نہیں نہ آ رہی ہے. تو بدقسمتی ہے کہ وہ SOPs کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی جو ٹائگر فورس ہے، آپ کی پولیس ہے، آپ کی آرمی ہے، آپ پورے لاہور ایک شہر کو پہلے ایک ماڈل سٹی بنا دیں. آپ وہاں پہ ناکے لگا دیں. جو بندہ بغیر ماسک کے، بغیر اس کے ہاتھ میں وہ ہینڈ سینیٹائزر اس کے پاس جیب میں یا گاڑی اور میں، دکانوں کے اندر آپ چھاپے ماریں. جو بندہ وہاں پہ دکاندار نے نہیں لگایا ہوا یا اس کے اوپر کوئی کسٹمر ہے اس کو دکان سے باہر کر دیں، جرمانے کریں، تھوڑی سی سختی کریں. آپ دیکھیں ودن 10 days امپلیمنٹ ہو جائے گا. بلک شیئر کھوسا مارکیٹیں بھی اوپن رہیں گی اور ساتھ سجیشنز آپ کی اچھی ہیں سر. مجھے آگے بڑھنے دیں. میں کھوسا صاحب آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے سر. حکومت نے جو اب اس وقت عید کے بعد جو پلاننگ کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلاننگ مؤثر ثابت ہوگی وفاق کے اینڈ سے بھی اور صوبوں کے اینڈ سے بھی؟ دیکھیں میں گزارش کرتا چلوں بڑے مؤدبانہ انداز میں کہ میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب کی بھی سنی ہے، ماشد صاحب کی بھی باتیں سنی اور آپ کی بھی سنی. آنسٹ ٹو گاڈ مائی ہارٹ از بلیڈنگ. میرے اس وقت اس کو کہتے ہیں نا کہ ہارٹ بیٹ تیز ہو میری اس وقت عوام کے لیے اور اپنے اللہ کی مخلوق کے لیے میرا اس وقت دل رو رہا ہے. ہاں بھائی آپ کی ساری بیوروکریسی پیڈ سیلری پہ ہے. لاک ڈاؤن ہو نہ ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی معذرت سے، بڑی معذرت سے، آپ کی پورے ادارے، آپ کے تمام فورسز، ایوری بڈی از آن پیڈ سیلری. اس کو ڈپٹی کمشنر SHO کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ایون ناٹ آن پولیٹیشین. ایبسلیوٹلی ان کو فرق نہیں پڑتا. آپ نے اس کا درد دیکھنا ہے. آپ نے جس کو پیڈ سیلری، میں اپنے ادارے کی بات کرتا ہوں ایز اے لائر. میں ایک دن کچہری میں گیا تو ادھر میں نے دیکھا بچے رو رہے جن کو 1000 روپیہ ڈیلی ملتا تھا، وہ ایز اے کمیشن لکھنے کا، ایویڈنس لکھنے کا. یا وہ فوٹو کاپی لے کے رکھی میں نے ماسک پہنا ہوا تھا، نو بڈی کوڈ ریکگنائز می. تو آئی لٹرلی اسٹارٹڈ ویپنگ. دین وی ڈیسائیڈڈ، بیکاز میں خود بھی ایک الیکشن لڑ رہا ہوں پنجاب بار کا، آئی ڈیسائیڈڈ انسٹیڈ آف دیز بینرز اینڈ فلیکسز I should not spend money on this. I should whatever اللہ نے دیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی this is the time to make friendship with اللہ سبحانہ. آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادوار اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اس کے بعد مسلمانوں کی سلطنت اٹھا کے دیکھ لیں کہ عوام کے گھر تک ہر کوئی گیا ہے. آپ کی کرپشن سے، آپ کی چوری سے، پکڑ دھکڑ سے عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کی کمپٹنسی سے عوام کو سروکار ہے. اگر میں بہت ایماندار اور دیانتدار آدمی ہوں اور میں حاکم وقت لگ گیا ہوں اور میں انتہائی انکمپٹنٹ آدمی ہوں تو وہ کرپشن سے بہت بڑا داغ ہے میرے ماتھے پہ. میں اس مشکل وقت میں مرنا ہے. میں نے بھی، میں اللہ کو، رب کعبہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے کیا کیا تیری مخلوق کے لیے؟ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ یہ خود کہیں کہ میں ایک سٹیپ آگے آتا ہوں، میں اپنے پیسوں میں سے بھی اتنے پیسے دے رہا ہوں. تمام بیوروکریسی، تمام فوج، تمام پولیس، تمام تر لوگ جو افورڈ کرتے ہیں جتنا پیسہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ہماری عدلیہ بھی کرے اس میں، تاکہ پتہ لگے کہ یہ قوم بن گئی ہے. قومیں اس طرح بنتی ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے غریب آدمی کا دکھ کیا ہے، اس کی پین کیا ہے، اس کی ایگنی کیا ہے، جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے. میں اس بات پہ ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا ڈفر کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب وہ بندہ جو پینٹ رنگ والا یا مزدور ہے وہ تو سروائیو ڈیلی کرتا ہے 200-300 روپے لے جا کے. اللہ پاک نے ہمارے پہ ایک آزمائش ڈالی ہے. اس میں سب سے خوبصورت چیز ہے کہ باوضو ہو کر ایک ہو جاؤ. اور ایک ہونے کا مطلب ہے کہ دکھ درد اور وہ سب جو پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ نے کرنا تھا وہ بدقسمتی سے صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے، پریکٹیکل نہیں ہے.
اس کو خدایا میں کوئی پرائم منسٹر صاحب کی نیت میں نہیں کہہ رہا بد نیت ہے، بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن پریکٹیکلٹی میں ہی ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور ٹو دا گراس روٹ لیول. جو ایک مزدور بیچارہ، ایک پینٹ والا، ایک ریڑھی والا سروائیو نہیں کر سک رہا، تو یہ قیامت کے روز یہ قرآن کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ ہوگا اور حاکم وقت کا دیوال ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر تھوڑی سی نیب کے اوپر بھی بات کرنی ہے میرے ساتھ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. میں ایئر وائس مارشل انور محمود خان صاحب سر آپ کے پاس جانا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ کیا نیب جو ایکٹیو ہوا ہے اس کے متعلق پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ عید کے بعد یہ ٹارزن بن جائے گا اور دونوں سائڈز کے لوگوں کو پکڑے گا، حکومت کے لوگوں کو بھی اور اپوزیشن کے لوگوں کو بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات ایسے ہو چکے ہیں، خاص طور پر یہ شوگر کی جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی اب یہ چاہے گی کہ اگر حکومت کے اندر لوگوں نے کچھ غلط کیا تو ان کو پکڑا جائے 100%؟ اور اس کے لیے نیب استعمال ہوگا. اگر وہ نہیں کریں گے اٹ ول بی ڈائریکٹ ڈیلیکشن آف ڈیوٹی، اور فیتھ کانفیڈنس جو ووٹرز نے ان میں ڈالا ہے اس کی تباہی بربادی ہو جائے گی. ایک اور بات دیکھیے، اصل میں یہ نیب آئی کیا ہماری کورٹس کام نہیں کر سکتی تھی؟ سیدھی سی بات یہ ہے، اگر کورٹس کام ہو، میں آج ہی کہیں دیکھ رہا تھا کہ ہماری سپریم کورٹ میں آپ دونوں حضرات بیٹھے ہیں، کوئی 45,000 کیسز پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے پچھلے پتہ نہیں چند ماہ میں کوئی 800 کیسز کے 600 کیسز اٹینڈ کیے ہیں. لک ویری گڈ. پتہ اسی دوران میں کوئی 1200-1300 کیسز اور آ گئے، یعنی نمبر بڑھتا چلا جائے گا. از دیر این اینڈ؟ دیکھیے جس قوم میں جب آپ انصاف کو پیچھے چھوڑ دیں گے، جسٹس ڈینائی، تو وہ قوم تباہی کی طرف چلی جاتی ہے. اب ہم نے نیب کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کو امید وابستہ ہے عمران خان صاحب سے کہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہوگی؟ میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں، مگر اٹ ریکوائرڈ سم انڈرسٹینڈ. دیکھیے یہ نیب آئی کیوں؟ اب سیدھی سی بات ہے، کبھی آپ نیب پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی وکیلوں پہ، کبھی بار، کبھی بینچ. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جتنی بھی نیب کی اپوائنٹمنٹس ہیں یہ تو سب انہوں نے کیے جن کے خلاف کیسز ہیں. نمبر 2، ایکسیپٹ سر کیا ہمیں اب اس بات سے آگے نہیں نکل جانا چاہیے؟ اپوائنٹمنٹس جس نے بھی کی، نیب جس نے بھی بنایا، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر نیب اپنا کام دیانتداری سے کر رہا ہے اصل تو یہ میٹر کرے گا نا. یہ بھی نہیں، میں نیب کو اس لیے رہا گیا کہ دوسرے محکمے ایمانداری سے کام نہیں کر رہے تھے. اب جب اس کو آپ لے کے آئے ہیں آپ اس کو کرنے دیجئے. اب مجھے بتائیے کہ نیب میں کیا چیز ہے کہ آج ہیئرنگ ہوئی، اچھا جی آپ کو 14 دن کے لیے پھر بلا لیں گے. ارے بھائی اس کو کل کیوں نہیں بلا رہے آپ؟ آپ کے پاس ہائی پروفائل، ہائی ویزیبلٹی کیسز ہیں. بعض کیسز تو ایسے ہیں کہ اگر ان سے آپ پیسے نکلوا لیں، آئی ڈونٹ نو، شاید میں ٹوٹلی غلط ہوں، تو آپ کی آدھی بجٹ فنڈنگ بہتر ہو جاتی ہے. یعنی جس قسم کے بلیم لوگوں کو اوپر کیے گئے، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا اس پوزیشن میں. جی پلیز. اب اگر آپ نیب کو کام کرنے دیں، اچھا اب یہ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے، آپ ایک کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. اب اتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں فلانا کیس نیب کے پاس، فلانا مدانہ، آگے پیچھے اتنی لمبی لسٹ ہے. نیب نے کتنے لوگوں کو انجام میں پہنچایا، کتنے لوگوں سے؟ یہی تو سوال ہے سر. تو میں آپ سے اب میں آپ کو آنسر دے رہا ہوں. اب اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ نیب کے بھی کان کھینچیے. آپ نے اس کو اتنا کانسٹیٹیوشنلی کیوں وہ اناسیلیبل کر دیا ہے کہ یعنی یہ جو کرے جس طرح سے کرے، اور آپ اس کو سوال نہیں کر سکتے. میں بلک شیر کھوسا صاحب کی اس میں رائے لینا چاہ رہا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ رائے ہوگی ان کی. میں نے چاہا تھا شاید یہ شروع کریں، ہی از دی مین. مگر آئی وانٹ ٹو آسک کہ اگر یہ لوگ ڈیلیکشن آف ڈیوٹی کرتے ہیں، فار ایگزامپل آئی پائلٹ سٹنگ ان دی کاکپٹ، آئی گیٹ اے کال، انڈین انٹروژن آیا ہے. آپ پچھلے سال کی بات کر لیں، اگر میری ٹیک آف کرنے میں 1 منٹ کا ڈیلے ہوتا ہے، وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. اگر میں اپنا کام کروں تو میں اس کو گرا لوں گا. آپ ایئر فورس بائی گریس آف گاڈ اس میں 100%، میں کسی اس کی بات نہیں کر رہا، ایک مثال کے طور پر. یہ مجھے بتائیں نیب کیوں نہیں ہے ویسے؟ بلک شیر کھوسا صاحب. سر پہلی بات تو یہ کہ کیا جو احتساب ہو رہا ہے آپ کے خیال میں واقعی احتساب ہو رہا ہے، انتقام تو نہیں ہو رہا؟ دوسرا یہ کسی بھی پولیٹیکلی ایفیلیشن سے بالا تر ہو کے ہم نے بات کرنی ہے.
دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب عید کے بعد حالات ایسے ہوں گے کہ عمران خان کو اگر جہانگیر ترین صاحب کو بھی اندر کروانا پڑے گا تو وہ کروائیں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بات کی ہے مارشل صاحب نے، اس کو میں آگے لیتا ہوا چلوں گا. میں پاسٹ میں نہیں جاتا کہ نیب کیوں بنی تھی، نیب کا پرپز کیا تھا، پرائم منسٹر بنانے کا تھا، ایوری بڈی ہمیں کرنے کے. اب گزارش یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور دا بورڈ، اوور دا کراس تمام تر پارٹیوں کا احتساب ہونا چاہیے، اس میں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. اس میں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سٹنگ کیبنٹ کو لیتے ہیں یا خان صاحب کی گورنمنٹ کو لیتے ہیں تو 70% لوگ نیب میں چلے جائیں گے. 70% فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ فگر بتا رہا ہوں جو میں نے جو سمجھ لیں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھا، پڑھا اور سب دیکھا. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا فگر بہت زیادہ اوپر جائے گا اگر یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف احتساب شروع کرتے ہیں، جو مجھے ووٹ بینک بڑھے گا، جو مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، فائدہ پہنچے گا نہیں آتا. دوسری گزارش یہ میں آپ سے کروں کہ نیب سے پہلے بھی قوانین موجود تھے، نیب سے پہلے بھی ادارے موجود تھے. آپ کی پاکستان پینل کوڈ بھی موجود تھی، آپ کی عدلیہ بھی موجود تھی، آپ کی عدالتیں بھی موجود تھے. آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل آپ نے وہ کر کے عوام کو آپ نے لابھ دیا، قوانین ایکسٹرا بنا کے، آپ نے ایکسٹرا عدالتیں بنا کے آپ نے عوام کو اور زیادہ کچل دیا. ان کی ضرورت قطن نہیں تھی. میں آپ کو بات کرتا چلوں، قطن ضرورت نہیں تھی اس کی. ٹھیک ہے، یہاں تو اگر ہم یہ سوچ لیں، ضمنی سوال آپ ہی سے ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی، تو آپ یقین کریں انسٹیڈ آف اریسٹنگ دیم اور 4 سال مقدمہ چلانا اور کچھ ریکور نہ ہونا، اور کیا ملا عوام کو؟ آپ نے کروڑوں روپے لگا دیے ایک انویسٹیگیشن میں، آپ نے لندن جا کے پیسے لگا دیے، آپ نے سب کچھ کر دیا. یہ عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. او بھائی ان کے ایسٹس لو، بیچو، پاکستان کی اکانومی کو اسٹرانگ کرو، کچھ قرضے اتارو IMF کے، کچھ بجٹ بڑھاؤ. اگر یہ کرنا ہے تو کرو، نہیں تو یہ ڈرامے بازی تماشے مت کرو. ڈونٹ میک پیپل فول. اچھا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے؟ یہ جو انکوائری کمیشن بٹھایا، اس کی جو رپورٹ آئی، وہ لوگ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ خان صاحب کے دور کے اندر یہ اس طرح سے اتنا بڑا کام ہو جائے گا، لیکن یہ کام ہو گیا. تو خان صاحب کو اپریشیٹ کرنا تو بنتا ہے. میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ ان کے خلاف اگر ایکشن لیں گے تو ان کا ووٹ بینک بڑھے گا. جہانگیر ترین جنرل سیکرٹری تھے، جہانگیر ترین واز دا رائٹ ہینڈ آف عمران خان، تو ان کا نام آ جانا، ATM بھی کہا جاتا ہے، ATM کہا جاتا ہے، تو ان کا نام آ جانا یہ ایک بہت بڑا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ وہ انصاف ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور جس کا خان صاحب نے قسم اٹھا کر اس ایز اے پرائم منسٹر آئے کہ میں مدینہ کی ریاست قائم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ بھی چوری میں پکڑی گئی تو اس کا بھی ہاتھ کٹوا دوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، یہ جو اچھا سر گزارش یہ ہے کہ ہونا چاہیے، یہ ایک آئیڈیل بات ہے، ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ نیب ہے یہ کرے گا؟ اصل سوال یہ ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے نیب کے اوپر بھی کوئی اتھارٹی بٹھا دینی ہے لا کے کہ ہم نے 5 سال ان کی پورے کروانے ہیں تو دین نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اور اگر نیب والے یہ سوچ لیں کہ یار ریزائن تو آج یہ لکھا ہوا ہے، میں نے جان دینی ہے رب کعبہ کو، میرا اوپر صرف ججمنٹ ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ پاک جب آپ کو اختیار دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو قاضی کا اختیار دیا ہے. ہماری تو گفتگو میں شاید آج کوئی لرزش ہو جائے اور قیامت کے روز ہم خدا سے معافی مانگ لیں، ہمیں معاف کر دیا جائے، لیکن جس کو اختیار دیا گیا ہے اس میں اس نے لچک دکھائی ہے. قرآن کہتا ہے، نہیں کہتا، لچک دکھائی اور بے ایمانی کی تو اللہ پاک کہتا ہے اس کی سخت ترین سزا ہے. اچھا سر، ایز اے لے مین اوپینین مجھے ٹوٹلی ایگریئنگ وتھ بوتھ آف کہہ رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب، اگر نیب فیلز ٹو ڈو دس، جیسے وہ ریپیٹڈلی فیل ہو رہے ہیں، وی شوڈ سے، دی اسٹیٹ شوڈ سے بی گون، وی ڈونٹ نیڈ. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قوم کا، حکومت کا، لوگوں کا وقت کا، دولت کا ضیاع کر رہے ہیں. وہ اپنا کام نہیں کر رہے. یہ کیا 6 مہینے 4 مہینے کی دے رہے ہیں. سر ریفرنس نہیں فائل ہوتا سر، 6 ماہ گزر جاتے ہیں. میں ایگری کروں گا، نیب واز دیئر، نیب سے پہلے قوانین سارے موجود تھے، نیب صرف اس لیے بنائی گئی تھی اس کو ایکسپیڈائٹ کر کے ریکوری کی جائے. ٹھیک ہو گیا سر. میں ایز اے لے مین اوپینین آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ واقعی احتساب ہو رہا ہے یا یہ جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انتقام ہو رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ
ہے ہیلتھ کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ, دیکھیں لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اگر اپوزیشن ایک ایلیگیشن لگایا کہ یہ اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے اور جو ہے نا ون سائیڈڈ ہے, تو آپ جو عمران خان کی کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, خسرو اختیار صاحب ہے اور لوگ بھی ہیں جو بھی چینی اسکینڈل میں جن کا نام آ رہا ہے سب کا, آپ تمام لوگوں ان کے خلاف انویسٹیگیشن لانچ کر دیں. اس سے یہ ہوا کہ آپ اس کہنے کے قابل تو ہوں گے بھی ہم نے کراس دا بورڈ جو ہے نا احتساب لانچ کر دیا اور تمام لوگوں کے ساتھ ہے. اب دیکھیں کہ اس میں جو چینی اسکینڈل کو اگر آپ پوری طرح اس کی اسٹڈی کریں, دو چار ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس. عبدالعلیم خان صاحب کو ہم نے اندر کیا, سبطین خان کو ہم نے اندر کیا, لیکن وہ باہر آ گئے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا, بعد میں اب وہ دوبارہ ان کو کلیئر کروا کے واپس وہ بھی ایک سیکنڈ اے ٹی ایم ہے ان کا. اب دیکھیں چینی اسکینڈل کی میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. چینی اسکینڈل کے دو پارٹ ہیں. ایک پارٹ تو یہ ہے کہ آپ کے سبسڈیز جو دی ہیں اس میں کرپشن ہوئی ہے, جی اتنے ارب روپیہ سبسڈیز دی ہیں, اور جو ایکسپورٹ ہوا اس کے اندر جو سب سے جو اسپیکولیشن ہوئی ہے پرائز کے اندر, یعنی کہ 70 سے 90 پہ چلے گا, وہ سارا جو اوپر ملائی ہے نا, یہ سارے کراس دا بورڈ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور یہ سب جن کی 88 شوگر ملے ہیں جی وہی اقتدار کے اندر رہتے ہیں وقتاً. جب آپ احتساب کروائے, جب آپ نے فورینسک آڈٹ کروایا ہے تو کچھ کا کروایا کچھ کا نہیں کروایا. بھائی آپ پوری انڈسٹری کو لیں, کرائیں اور ایک کلیئر کٹ پالیسی بنوائیں. ٹھیک ہو گیا. مجھے ایک آخری کمنٹ لینا ہے سر آپ کے. جہانگیر ترین صاحب نے پچھلے دنوں کہا جی مجھے بیلنس کرنے کے لیے نااہل کیا گیا تھا. سر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا سر, اتنی بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے سر, اور ادارے کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان. آپ چونکہ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں, آپ بتائیے گا کہ کیا آج بھی ہمارے ادارے استعمال ہو رہے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی وہ جو ججمنٹ تھی, میں ریویو میں بھی وہاں پہ موجود تھا, وہ ججمنٹ ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان تھی, اور جو ججمنٹ دی گئی تھی ریویو میں بھی اسی ججمنٹ کو ایز اٹ از رکھا گیا تھا. اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, وہ کوئی ایک بتا دے کہ فلانا پولیٹیشین ہے اس کو سپیئر کر دیا گیا, مجھے سپیئر نہیں کیا, تو پھر تو جہانگیر ترین صاحب کی اس لاجک کا آپ کو سمجھ آتا ہے, بیکاز دلیل ہے, اسلام قرآن سب دلیل ہے. میں سمجھ گیا سر, ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا. دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا. So I don't agree with this statement of جہانگیر ترین صاحب. رائٹ. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, اب تک لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.